पुरस्रार वजूद किस्त नंबर 11। ये अफसोसनाक खबर यकीनी तौर पर देते हुए मुझे दुख हो रहा है कि आपने जिन खातून का नाम सतवत जहां बताया है, इन्हें और आपके ड्राइवर रहमान को मेहताबपुर हाउस में कत्ल कर दिया गया है। दीवान सरकार उछल पड़ा। आला मारा के जिस्म में तशन्नुज सा पैदा हो गया। इसकी मुट्ठियां खुलने और भींचने लगी। आंखों में दर्जनों सवालात उभर आए और आंखें सुर्ख हो गई। इस पर ही जान तारी हो गया था, लेकिन बहुत मजबूत आसाब की मालिक थी। जुबान पर इसने काबू ही रखा था। वो इंस्पेक्टर की आंखों में देखती रही। नादिर शाह ने कहा, मुझे खुद इसका अफसोस है। किसी ने टेलीफोन पर पुलिस को इत्तला दी थी कि मेहताबपुर हाउस में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। हमने जब जाकर वहां देखा तो इस इत्तला की तस्दीक हो गई। इत्तला देने वाली भी कोई खातून ही थी। इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। दीवान सरकार ने भी अपने आप को संभाला और बोला, वाकई बहुत बुरी खबर है इंस्पेक्टर, बहुत बुरी खबर है। वहां आपको कोई और नहीं मिला? नहीं। क्या आपके ख्याल में वहां किसी और को होना चाहिए था? मेरा मतलब है कातिलों का कोई निशान, कोई सुराग? कहां जनाब, कातिल इतने अहमक नहीं होते, बशर्ते कि कोई जज्बाती और आर्जी मसला ना हो। दोनों को पिस्तौल की गोलियों से हिलाक किया गया है और नहायत इत्मीनान से ये कत्ल किया गया है। कातिल को इस सिलसिले में कोई जल्दबाजी नहीं मालूम होती थी। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जिसे सतवत जहां और रहमान दोनों से कोई पुरखाश हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे मामलात बहुत सीधे साधे रहते हैं, और फिर सतवत जहां और रहमान की तो अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं थी। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी से दुश्मनी का। हो सकता है इंस्पेक्टर, मेहताबपुर हाउस से कीमती अशिया चुराने के लिए यह अमल किया गया हो। इसके लिए आपको किसी ऐसे मोतबर शख्स को हमारे साथ भेजना होगा जो वहां पहुंचकर यह बता सके इसे वहां से कुछ चोरी हुआ है या नहीं। जहां तक मेरा अंदाजा है, चूंकि आप लोग वहां मौजूद नहीं होते, इसलिए सिर्फ कीमती साजो सामान के अलावा वहां बड़ी रकूमात या जेवरात वगैरह नहीं रखे जा सकते, और छोटी मोटी चीजों के लिए इस तरह जिंदगियां खत्म नहीं कर दी जाती। आह, सतवत जहां मारी गई, बहुत अच्छी औरत थी। आलम आरा के मुंह से रुंधी हुई आवाज में निकला, बहरहाल इसका फैसला हम लोग कर लेंगे। लाशों का क्या किया गया? लाशें पुलिस अस्पताल में भेज दी गई हैं। जरूरी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद आप पसंद करेंगे तो इन्हें आपकी तहवील में दे दिया जाएगा। बहुत गमनाक खबर सुनाई आपने इंस्पेक्टर। हमने आपसे ताउन किया है। अखबारात तक को इस बारे में अभी कोई खबर नहीं दी गई, क्योंकि आप बाइज्जत लोग हैं। लेकिन हम इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि कातिलों की तलाश में आपको हमारी पूरी मदद करना होगी। ये पुलिस का ही नहीं, हमारा भी फर्ज है इंस्पेक्टर, क्योंकि सतवत जहां की पूरी उम्र यहीं गुजरी है। वो कंवर साहिब के खानदान की एक फर्द की हैसियत रखती थी। कंवर मेहताब अली इस वक्त कौन से मुल्क में है? आपको शायद कंवर साहिब के बारे में तफसीली मालूमात हासिल नहीं है। वो एक मुहिम जू है और इनकी ज्यादातर जिंदगी नामालूम मुकामात पर गुजरती है। ये बात मेरे ख्याल से वतन के बेशुमार अफराद जानते हैं। इन दिनों वो कहाँ है, इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। कोई राबता, मेरा मतलब है घर से राबता तो रहता होगा इनका। रानी आलम आरा साहिबा
मुकम्मल तौर पर यहाँ के उमूर संभाले हुए हैं। कारोबार, जायदाद, जमीनों की आमदनी वगैरह ये तमाम काम रानी साहिबा ही देखती हैं। कंवर साहिब को आज़ादी हासिल है, इसलिए बाज़ औक़ात वो कई कई साल घर से राब्ता नहीं करते और फिर अचानक ही वापस आ जाते हैं। अब भी ऐसा ही हुआ है। इन्हें मुल्क से बाहर गए हुए कितना अरसा हो गया है? इस बार 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। आप हमें थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए इंस्पेक्टर साहिब, मैं रानी साहिब से मशवरा कर लूं। इसके बाद आपको बताता हूं कि आइंदा हमें क्या करना है। जरूर जरूर। आप ये बताइए कि क्या पीना पसंद करेंगे? खातिर मदारत तो आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आपको अंदाजा है कि हम अचानक ही किसी अलमिया का शिकार हो गए हैं। मैं कुछ नहीं पीऊंगा, मुझे खुद भी एहसास है आप लोगों की परेशानी का। और ये ना समझिए कि मेरा ताल्लुक सिर्फ पुलिस ही से है, इंसानी बुनियादों पर भी मैं आपकी उलझनों में शरीक हूं। मेरी तरफ से मुतमईन रहिए। आलम आरा अपनी जगह से उठ गई थी। दीवान सरकार भी इसके साथ साथ दूसरे कमरे में आ गया। यहां पहुंचकर आलम आरा के बदन पर फिर से राशा तारी हो गया। दीवान सरकार ने कहा, नहीं रानी साहिबा, अपने आप को संभालिए। बराहे करम, आप नहायत मजबूत आसाब की मालिक हैं। आपने अपने स्पुर जो जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं, बराहे करम इन पर तवज्जो दीजिए। बच्चियों को एहसास नहीं होना चाहिए कि क्या हो गया है। आप संभालिए खुद को रानी साहिबा। सतवत जहां को कत्ल कर दिया गया, रहमान भी मारा गया। अब और क्या चाहते हैं कंवर साहिब? अब और क्या चाहते हैं? वो कहां गई? वो बच्ची कहां गई? अब क्या करेंगे हम? साफ जाहिर है कि इन दोनों को कत्ल करके किसी ने इनसे बच्ची हासिल की है। मेहताब अली, तुमने वैसे तो सारी उम्र जो कुछ भी किया है किया ही है, लेकिन सतवत जहां की जिंदगी ले ली तुमने। बड़ी अच्छी औरत थी, तुमने हमें मुश्किल में डाल दिया है। बताओ दीवान सरकार, अब हमारा कसूर क्या है? क्या मैं इसे कोठी में रखकर अपनी बच्चियों के लिए अजाब मोल ले लेती? यहां हमले होते, दहशत गर्दी होती, गोलियां चलती और कौन जाने कोई भटकी हुई गोली की समत रुख करके। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है। बेचारी सतवत जहां मारी गई, रहमान मारा गया। मैं इससे ज्यादा मेहताब अली के लिए और कुछ नहीं कर सकती। यहां का निजाम मैं संभाले हुए हूं। औरत होकर मर्द का किरदार अदा करना पड़ा है मुझे, लेकिन अब ये इजाफी जिम्मेदारियां। तुम गवाह हो दीवान सरकार, मैंने दयानतदारी के साथ बच्ची के तहफ्फुज की कोशिश की थी, लेकिन सतवत जहां ने मुझे फोन पर कहा था कि वो एक अजीब सा खौफ महसूस कर रही है। इसे लगता है कुछ लोग मेहताबपुर हाउस के चक्कर लगा रहे हैं। इसने कहा कि ये इसका वहम भी हो सकता है, लेकिन वो खौफजदा है। मैंने इससे यही कहा कि वो होशियारी से अपना काम सर अंजाम देती रहे। बहुत जल्द इसके लिए गार्ड्स का बंदोबस्त कर दूंगी, ताकि इसे कोई मुश्किल पेश ना आए। न जाने क्यों कम वक्त अकल मारी गई थी। मैंने ऐसा नहीं किया। ये भी सोचती रही थी कि हो सकता है मेहताबपुर हाउस पर अचानक गार्ड देखकर कोई और ज्यादा मुश्तबा हो जाए और सोचने लगे कि यहाँ गार्ड्स क्यों लगा दिए गए हैं। बहुत ज्यादा जहानत का मुजाहरा किया था मैंने। सतवत जहां मारी गई। बराहे करम, अब ये फैसला कीजिए कि हमें क्या करना है। इस मुश्किल का हल तो दरियाफ्त करना ही होगा। कंवर ने फोन किया तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? जो वाकयात पेश आए हैं, जाहिर है इनके अलावा आप इन्हें और क्या बता सकेंगी? जाहिर है दीवान सरकार, तुम्हें दारुल हुकूमत जाना पड़ेगा। पोस्टमार्टम हो जाए तो लाशें तहवील में ले लो और वहीं दारुल हुकूमत में इनकी तदफीन कर दो।
یہاں سے کچھ لوگوں کو ساتھ لے جانا ہو تو لے جاؤ، لیکن خدا کے لیے ہوشیار رہنا، میں بالکل ہی تنہا نہیں رہنا چاہتی، سمجھ رہے ہو نا؟ دیوان سرکار، تم چلے جاؤ، براہ کرم تم ہی چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے رانی صاحبہ، میں چلا جاتا ہوں، یہاں میں لرزتی رہوں گی، میری قوتیں جواب دیتی جا رہی ہیں۔ نہیں رانی صاحبہ، ایک بار پھر عرض کروں گا کہ آپ کو ہمت سے کام لینا ہے، میری غیر موجودگی میں آپ زیادہ ہوشیار رہنے کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ کیا اب بھی خطرات ہیں؟ اصل خطرہ تو وہی بچی تھی جو اس کے طلبگاروں کو حاصل ہو گئی۔ اس کے باوجود آپ کو غیر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، میں آپ سے ہمت کی توقع رکھتا ہوں۔ تم چلے جاؤ، انسپیکٹر کے ساتھ ہی چلے جاؤ، اور بھی چند لوگوں کو ساتھ لے جاؤ، ضرورت پیش آئے گی، خاص طور پر گارڈز کو ساتھ لے جانا، رحیم خان اور دلاور کو اپنے ساتھ رکھو۔ نہیں رانی صاحبہ، یہ دونوں بہت ذمہ دار آدمی ہیں، ان کا یہاں رہنا بہت ضروری ہے۔ تمہاری زندگی بھی تو ضروری ہے دیوان سرکار، آپ میری فکر نہ کریں۔ اور پھر واقعات کے تحت جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ بچی کسی کو حاصل ہو گئی ہے تو میرے خیال میں اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں مہتاب پور میں آپ ہوشیار رہیں، آپ اطمینان رکھیے، بلکہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کیجیے، میرے لیے اور کوئی ہدایت تو نہیں ہے؟ کیا ہدایت دوں گی سوائے اس کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر جس قدر جلد ممکن ہو سکے واپس پہنچ جاؤ، میں بڑی کمزوری محسوس کر رہی ہوں، آپ مطمئن رہیں، دیوان سرکار نے کہا، اور پھر واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا جہاں انسپیکٹر موجود تھا۔ آپ کو چند لمحات انتظار کرنا پڑے گا انسپیکٹر صاحب، میں تیاری کر لوں، آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں، وہاں آپ قانونی خانہ پوری کر لیں، اور میری جو بھی ضرورت پیش آئے مجھے اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ رانی صاحبہ نے یہ طے کیا ہے کہ تمام معمولات وہیں سر انجام دیے جائیں، لاشوں کی تدفین بھی وہیں کر دی جائے، اور مہتاب پور ہاؤس میں جو بھی ضروریات ہوں وہ پوری کر لی جائیں۔ میں تفتیش میں ہر طرح کی مدد کروں گا آپ کی، ابھی تھوڑی دیر میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ ضرور، باہر پولیس کار موجود ہے اور اس میں میرے آدمی بھی ہیں، میرا خیال ہے میری کارروائی یہاں مکمل ہے، میں باہر ہی جاتا ہوں۔ براہ کرم تشریف لائیے، دیوان سرکار نے کہا، اور انسپیکٹر نادر شاہ اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دیوان سرکار نے اسے صدر گیٹ سے باہر چھوڑا اور اس کے بعد اپنی تیاریاں کرنے اندر چلا آیا۔ کھانا ختم ہو گیا؟ سائمہ مسکرا کر بولی۔ چائے منگاؤں یا کافی؟ اس وقت چائے ہی چلے گی۔ ٹھیک ہے، سائمہ نے کہا اور ویٹر سے چائے طلب کر لی۔ عرشی نے خوب ڈٹ کر کھایا تھا اور خود ہی مختلف آرڈر دیتی رہی تھی۔ سائمہ خود بہت تھوڑا سا کھاتی تھی، لیکن عرشی کی خوراک قابل رشک تھی۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ تیرے پاس میں لنچ کرنے آئی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، مجھے یقین ہے، ویسے میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، فضیلہ خالہ نے بتایا کہ تم وہاں پہنچی تھی اور بچی کے لیے نہ جانے کیا کیا الا بلا لے آئی تھی۔ یار ایمانداری کی بات ہے، بچی بڑی خوبصورت ہے، پتہ نہیں اس کی ماں باپ کیسے ہوں گے، آنکھوں سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہی فضیلہ خالہ بتا رہی تھی، لیکن تعجب ہے، میں نے سارے ہی اخبارات دیکھ ڈالے، کہیں 2 لائن کی کوئی خبر بھی نہیں ملی۔ ویسے بڑا پراسرار معاملہ ہے، جس انداز میں بچی تجھ تک پہنچی ہے، اور اس کے بعد اس کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہے۔ تو نے کوئی اندازہ لگایا اس بارے میں؟ اندازے ہی لگانے تو نکلی ہوں، اور پہلا ہی اندازہ بے حد خطرناک ثابت ہوا۔ کیا مطلب؟
سائمہ نے حیرت سے پوچھا۔ یار سائمہ، بڑا عجیب کیس ہو گیا ہے۔ تجھ سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق بچی سے ملاقات کرنے کے بعد میں سیدھی مہتاب پور ہاؤس پہنچی۔ عظیم الشان عمارت ہے، لیکن گیٹ پر چوکیدار تک نہیں تھا۔ اندر داخل ہو گئی اور پھر عمارت میں بھی گھس گئی۔ پھر جانتی ہے کیا ہوا؟ سائمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سوالیہ نگاہوں سے عرشی کو دیکھتی رہی تو عرشی نے کہا، وہاں 2 لاشیں میری منتظر تھیں۔ سائمہ کا ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس نے پیالی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، فضول بکواس کر رہی ہو۔ تیری قسم، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت۔ ایک کمرے میں اسی عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی جس نے بچی میرے حوالے کی تھی، خون میں لت پت مڑی تڑی۔ اس ڈرائیور کی لاش بھی وہیں تھوڑے ہی فاصلے پر دستیاب ہو گئی۔ یعنی بچی کو میرے حوالے جن لوگوں نے کیا تھا دونوں مارے گئے۔ دیکھ عرشی، تجھے خدا کی قسم، تو جانتی ہے میں ذرا کمزور اعصاب کی مالک ہوں۔ یار، تو میں نے کوئی تھوڑی مار دیا تھا انہیں؟ ایسا کرتی تو تب بھی تجھے بتا دیتی۔ ان دونوں کی لاشیں وہاں موجود تھی اور اس کے علاوہ پوری کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی، کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میری قسم کھا سچ کہہ رہی ہے؟ تیری قسم یار، اتنا سنگین جھوٹ بھی نہیں بولا جا سکتا، عرشی نے کہا، اور سائمہ دھک سے رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی تھی۔ وہ واقعی کمزور اعصاب کی مالک تھی۔ بہت دیر تک اس کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ پھر اس نے بمشکل تمام کہا، کیا یہ خطرناک بات نہیں ہے؟ ہے تو صحیح، نہ جانے کیوں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر تو نے کیا کیا؟ بس اپنے وہاں داخل ہونے کے نشانات مٹائے۔ میں خود الجھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک ایک ریستوران میں بیٹھ کر چائے وغیرہ پی، پھر وہاں سے باہر نکل کر ایک ٹیلی فون کیا علاقے کے تھانے کو اور ان لاشوں کے بارے میں اطلاع دی، اور اس کے بعد تیرے پاس آ گئی۔ یہ سب کر لیا تو نے؟ ضروری تھا، اس سے ایک فائدہ بھی حاصل ہوگا، وہ یہ کہ اب پولیس مہتاب پور ہاؤس جائے گی، لاشیں دستیاب ہو جائیں گی تو تصدیق کرے گی، اور کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چل جائے گا کہ چکر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کے اخبارات میں بچی کے بارے میں کوئی تفصیل آ جائے۔ بہرحال یہ پولیس کا کام ہے، کچھ نہ کچھ تو معلوم کر ہی لے گی۔ عرشی، ہم بالکل اتفاق سے ہی صحیح، لیکن اس معاملے میں ملوث ہو چکے ہیں۔ مگر ہم پر کوئی آفت نازل نہ ہو جائے۔ یار، آفت ہی تو زندگی ہے، بھلا سیدھی سادھی زندگی بھی کیا معنی رکھتی ہے؟ سب تیری طرح احمق نہیں ہوتے۔ صبح کو اٹھتی ہو، آفس آ جاتی ہو، اونگی بونگی خبروں کا ٹرانسلیشن کرتی ہے، شام کو گھر واپس چلی جاتی ہے۔ آخر یہ زین کیا کہتا ہے؟ کب شادی کرے گا تجھ سے؟ تو بیکار باتیں لے بیٹھی۔ میں کہتی ہوں تجھے اس سلسلے میں ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ اگر اس قتل کا تعلق کسی نہ کسی طرح بچی سے نکل آیا اور بچی ہمارے ہاں سے دستیاب ہو گئی تو کیا ہم مصیبت میں نہیں پھنسیں گے؟ ڈر رہی ہے تو؟ عرشی، تو جانتی ہے کہ میں کمزور طبیعت کی مالک ہوں، کیا اس بارے میں زین سے کوئی مشورہ کروں؟ ارے یہ کیا فضول بکواس شروع کر دی تم نے؟ ہم اس بات کو ابھی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ میں جانتی ہوں، فضیلہ خالہ جانتی ہے، اور تو ابھی کسی چوتھے آدمی کو شریک نہیں کرنا۔ بھائی، چاہے وہ زین ہو یا کوئی لٹھا، ململ کیا سمجھی؟ ہائے، یہ سب کچھ کتنا سنسنی خیز ہے، اور تو ڈر رہی ہے۔ ہاں، ان دونوں کی موت میرے لیے بھی ذرا افسوسناک ہے، لیکن اگر وہ بچی کے اغوا کنندگان ہیں تو پھر انہیں مرنا ہی چاہیے تھا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ بچی کے اصل وارث کون ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم ان سے کس طرح تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ بچی بڑی پیاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھ عرشی،
تو ہر طرح سے اپنے آپ کو بچا لے گی، لیکن میں اگر کسی مشکل میں پڑ گئی تو میرا پورا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اگر زین کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی اور بعد میں کچھ ہو گیا تو وہ مجھ سے بددل ہو جائے گا۔ اب زین کے علاوہ میرا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور شاید کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے درمیان کوئی رکھنا پڑ گیا تو جینے کا لطف ختم ہو جائے گا۔ عرشی نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولی، اگر تو سمجھتی ہے کہ میں تیری اس بات کا برا مانوں گی تو تیری حماقت ہے۔ میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں اس بارے میں۔ تجھے جانتی ہوں عرشی، تو ہمیشہ حقیقتوں پر غور کرتی ہے اور کسی بھی چیز کو سطحی نگاہ سے نہیں دیکھتی، اس لیے تجھ سے کچھ کہتے ہوئے مجھے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ میری جان، خدا تجھے زندگی کی تمام نعمتوں سے نوازے، لیکن میرا مسئلہ تو اچھی طرح جانتی ہے۔ دیکھ بھائی، بات سن، جیسا چل رہا ہے نا، کم از کم 3 دن تک ایسا ہی چلتا رہے گا۔ ان 3 دنوں میں لازمی طور پر کسی نہ کسی ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بچی کے ماں باپ کون ہیں۔ بچی ظاہر ہے ان کی تحویل میں چلی جائے گی۔ 3 دن تو تجھے اپنی زبان بند رکھنا ہوگی، زین کو بتانا ہے اور نہ کسی اور کو۔ اور اگر فرض کر ان 3 دنوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور بچی کے بارے میں کوئی تفصیل سامنے نہیں آتی، تو پھر میں اسے تیرے پاس سے لے جاؤں گی اور کہیں بھی رکھ لوں گی۔ دیکھیں گے، اگر اسے پولیس کے حوالے کرنا ضروری ہوا تو پولیس کی تحویل میں دے دیں گے یار۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم نے اسے پولیس کی تحویل میں دے دیا تو پولیس والوں نے کون سی آیائیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ ان کی پرورش کریں گی، کسی دارالمان وغیرہ میں بھیج دے گی پولیس، اور اتنی پیاری بچی بے قدری کا شکار ہو جائے گی۔ سائمہ، کیا تیرا دل یہ گوارا کر لے گا؟ خدا کی قسم نہیں، مگر میں تو یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ وہ دونوں قتل ہو گئے جن کا تعلق بچی سے تھا، اور بچی کتنے پراسرار طریقے سے تیرے پاس آئی ہے۔ اگر کوئی گھمبیر مسئلہ نکل آیا تو نمٹ لیں گے یار۔ گھمبیر مسئلوں سے نمٹنا ماں بدولت کی ہابی ہے۔ دیکھ، بات اصل میں یہ ہے، آدمی کوئی جرم کرے تو اسے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ بھائی، ہم نے کون سا کوئی جرم کیا ہے؟ جو کچھ ہے تیرے سامنے ہے، بھلا اس میں ہمارا کیا قصور؟ اور جب جرم نہیں کیا تو پھر پولیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ بات بھی طے ہے، لیکن کم از کم کچھ تفصیلات تو معلوم ہوں۔ مگر تفصیلات کیسے معلوم ہوگی؟ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں تو وہاں سے بھاگ نکلی تھی، ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہنچا ہو اور اس نے معلومات حاصل کی ہو میرے بارے میں۔ کہاں؟ ڈیرے پر، میرا مطلب ہے فقیروں کے ڈیرے پر۔ کیوں نہ ایک نظر وہاں بھی ڈال دی جائے؟ ہائے، میرا رمضان کتنا پریشان ہوگا، عرشی نے کہا، اور سائمہ بدحواس ہونے کے باوجود ہنس پڑی۔ ایسا ویسا جان چھڑکنے لگا ہے مجھ پر چند گھنٹوں کے اندر اندر، حالانکہ میری ملاقات اس سے بہت زیادہ طویل نہیں۔ مگر ہے کون؟ رمضان ہے، بس بیچارے کی ایک ٹانگ کٹ گئی ہے، لیکن ان لوگوں میں تو ایسی کوئی بات ہو جائے تو اسے نیک شگون سمجھا جاتا ہے۔ کم وقت میں بس ایک ہی خرابی ہے، چرس پیتا ہے اور منہ سے ہمیشہ بدبو آتی رہتی ہے، لیکن یقین کر، چرس اب اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، بھکے جا رہی ہے۔ میں کہتی ہوں یہ ہے کون؟ فقیر ہے بھائی، فقیروں کے ڈیرے پر رہتا ہے، اور اس نے تو اپنا جھونپڑا مجھے دے دیا تھا۔ کہتا ہے، اللہ رکھی، اگر تو میری زندگی میں آ جائے تو یوں سمجھ لے کہ میرے جھونپڑے میں بہار آ جائے۔ چل، اللہ نے تیرا بھی بندوبست کر دیا، سائمہ نے کہا اور ہنس پڑی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، ویسے پاگل ہے تو، اب ادھر کا رخ بھی مت کرنا۔ کیوں؟ فرض کر اگر کہیں سے کوئی سنگن مل گئی کسی کو اور وہاں پر پہنچ گیا تو خام خواہ پولیس کی مشکل میں پڑ جائے گی تو پھر آخر بتا کروں کیا؟
میری کوئی مانے گی؟ بلا وجہ مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ کہہ دے، ہو سکتا ہے کوئی کام ہی کی بات غلطی سے تیرے منہ سے نکل جائے، غور کر لوں گی۔ بچی کو پولیس کی تحویل میں دے دے اور صاف صاف بتا دے، بلکہ اگر سچ بولنا چاہیے تو کوئی ایسی ترکیب کر کے بچی کو کپڑوں وغیرہ میں لپیٹ کر کسی جگہ رکھ، وہاں سے ٹیلی فون کر پولیس کو کہ ایک لاوارث بچی پورا گھر پر پڑی ہوئی ہے، اسے حاصل کر لیا جائے۔ یعنی اپنے منظور نظر کو اس طرح پہلے کچرا گھر پر ڈالوں اور پھر پولیس کے حوالے کر دوں؟ نہیں بھی سائمہ، 3 دن کا وقت لیا ہے تم سے، اس کے بعد اپنے جگر گوشے کو خود پالوں گی۔ اگر اس کا کوئی پرسان حال نہ ملا تو، اور مل بھی گیا تو، ذرا ان ماں صاحب کا جائزہ لوں گی جنہوں نے اس خوبصورت بچی کو اس طرح سڑکوں پر پہنچا دیا۔ کہہ دوں گی ان سے کہ نہیں پال سکتے تو مجھے دے دیتی۔ ارے واہ، ایسی حسین اور معصوم بچی پولیس کے ہاتھوں میں جانے دوں گی، وہ کیا قدر کریں گے اس کی؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ذرا اطمینان سے اپنے رمضان کے پاس جاؤں گی، اور ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی اشارہ مل جائے۔ تو ہے ہی پاگل، اللہ قسم مار کھا جائے گی کبھی نہ کبھی۔ یار کیا بتاؤں تجھے، مار کھانے کو کتنا جی چاہتا ہے، مگر کوئی کم بخت ایسا ملتا ہی نہیں جو مار لگائے۔ اب اٹھ یہاں سے، تیرا لنچ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور محترمہ ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، 3 دن تک آپ کسی سے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کریں گی۔ خالہ اس کی اچھی دیکھ بھال کر رہی ہے، انہیں ایک مشغلہ بھی مل گیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ بچی کسی ایسے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہوتی جس میں مشکل نہ ہوتی تو اس کی پرورش کرنے میں کتنا لطف آتا، میں بتا نہیں سکتی۔ بس اٹھ جاؤ اب، بڑی باہمت ہے بچی کی پرورش کرتی۔ زین صاحب لگاتے تھے تم پر، کہتے ہوں یہ بات ہے۔ فلم کبھی کبھی والی؟ کبھی کبھی والی؟ سائمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ اٹھ جا بھائی، انسان اور کچھ کرے یا نہ کرے، کم از کم فلم تو دیکھ لیا کرے۔ سائمہ پھیکی سی ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ اس کے اعصاب کشیدہ تھے، جبکہ اس کی نسبت عرشی بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سائمہ سے رخصت ہو کر کار کی جانب چل پڑی۔